बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओवर द फेंस के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस वक्त खैबर न्यूज़ और K2 टेलीविज़न की स्क्रीन्स के ऊपर। आप साइमल्टेनियसली ये प्रोग्राम देख रहे हैं क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के अंदर हम एक रीजन स्पेसिफिक या फिर अवाम स्पेसिफिक प्रोग्राम ना रखें, एक रीजन की अवाम स्पेसिफिक प्रोग्राम ना रखें, एक यूनानिमस हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करें, इसके अंदर डिस्कोर्स हो और मैक्सिमम जो लोग हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान के बॉर्डर के उस पार, स्पेशली अफगानिस्तान के अंदर, वो लोग भी रिलेट कर सकें हमारी कॉन्वर्सेशन से। एंड रिलेटेबिलिटी के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, साथ साथ प्रॉब्लम्स के कुछ सॉल्यूशंस को भी पेश किया जाएगा। हम इधर बैठ के टेलीविज़न के ऊपर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा यही दिखा सकते हैं कि हम वो सॉल्यूशंस वर्बली कैसे पेश करें ताकि उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो। कहाँ सुनाई होती है उसकी, कहाँ उस पर अमल किया जाता है, ये फॉलो अप प्रोग्राम्स के अंदर ऑब्वियसली वी कीप ऑन हिटिंग द नेल अगेन एंड अगेन। आज के प्रोग्राम के अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि ऑल्दो मुल्क के अगर हालात को देखें तो काफ़ी अब इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर बात आ चुकी है, जो भी डिस्कशंस चल रही हैं करंट अफेयर प्रोग्राम्स की भी, उसके ऊपर एक जो पार्टीज़ की डिस्कशन हो रही है, अपोजिशन पार्टीज़ की जो डिस्कशन हो रही है, जो अलायमल डे टू डे बेसिस पे चेंज किया जा रहा है और उसके बेसिस पे जो रेसिप्रोकेशन दिखाई जा रही है हुकूमत की तरफ से, उस पर बहुत टॉक शोज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशन भी की जा रही है। इसको ज़रा लार्जर एस्पेक्ट में आज हम लेके जाएंगे। सिंस ओवर द फेंस ज़्यादा फॉरेन अफेयर्स को डिस्कस करता है, हमारे बॉर्डर्स के आसपास क्या हो रहा है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, उसके हवाले से डिस्कशन होती है, तो हम अक्सर एक लफ्ज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लेते हैं, वो परसेप्शन के हवाले से, कि हमारी बाहर परसेप्शन क्या जा रही है, हमारे ताल्लुकात इस परसेप्शन की वजह से कितने असरअंदाज होंगे, कितने नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे, पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगे। तो ये जो हालात मुल्क के अंदर जा रहे हैं और चल रहे हैं और डे टू डे बेसिस पे एक पॉलिटिकल टर्मोइल नज़र आ रहा है, केओस नज़र आ रहा है कि वी आर नॉट श्योर कि आने वाले दिनों में होने क्या वाला है। और ये हम मार्च ही की अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, उससे आगे तो बिल्कुल हमें कुछ नहीं पता। तो ये जो टर्मोइल है, ये जो अनसर्टेनिटी है, इसको हमने कैसे टैकल करना है और इसके साथ साथ कैसे चलना है। लेकिन वही सबसे ज़रूरी सवाल आज के प्रोग्राम के अंदर ये उठाया जाएगा कि फ़ॉरेन मैटर्स के अंदर, फ़ॉरेन परसेप्शन के अंदर पाकिस्तान की परसेप्शन इन वाक़यात की वजह से, इस टर्मोइल की वजह से, इस केओस की वजह से कितना इफ़ेक्ट होता है। काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमने काफ़ी पॉजिटिव इक़दामात के हवाले से मेंशन भी किया है, ट्रेड की बड़ी बात की है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात की है, एंड ब्लॉक्स की भी बात की है कि एक नए ब्लॉक का अगर हम हिस्सा बन जाते हैं, उससे हमें अगर फ़ायदा होता है तो आने वाले दिन शायद थोड़े बेहतर हों। लेकिन जब इस तरह की चीज़ सामने आ जाती है तो हम खुद टीवी पे बैठ के मजबूर हो जाते हैं। अब ट्रेंड ही वो कर रहा है, अब हम मजबूर हो जाते हैं कि अवाम भी उसके बारे में बात करना चाहती है, आपके जो सियासतदान हैं वो भी उसी के साथ प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। तो हम लार्जर पिक्चर को कैसे टेलीविज़न पे सामने लाएं जब पूरी जो एक भेड़ चाल है एक और तरफ चल रही होती है। कोशिश आज फिर भी हम करेंगे, इट्स अ बिग चैलेंज। और इस चैलेंज में मेरा साथ देंगे, हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर। मैं आपको बताता हूँ, चलो हमारे साथ मौजूद है, शारा दस्तूर करते हैं खैबर न्यूज़ के ऊपर, हमारे साथ मौजूद है रशीद साफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। क्या रशीद साफ़ी साहब के साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर सज्जाद बुखारी, जो करते हैं K2 टेलीविज़न पे प्रोग्राम पाकिस्तान लाउंज पीर की रात। आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद कहेंगे दोनों पैनलिस्ट को जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। पेशावर सेंटर से हमें ज्वाइन किया है अकील यूसुफज़ई साहब ने, जो करते हैं डेट लाइन पेशावर, एंड खैबर न्यूज़ पे प्रोग्राम आता है, एंड जुमरात की रोज़ ये प्रोग्राम आता है। और अकील यूसुफज़ई के साथ बैठे हुए वकास शाह साहब, जो प्रोग्राम करते हैं कनेक्ट एफपैक, एंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान से रिलेटेड उनका प्रोग्राम रहता है, एंड उस पर भी काफ़ी डिस्कशन रिगार्डिंग आर रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान एंड द तालिबान गवर्नमेंट, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कोर्स होता है। जुमे की रात को प्रोग्राम आता है। आप दोनों हजरात को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रशीद साफ़ी साहब, आपकी तरफ में आना चाहूँगा। सर, हमेशा जब आपसे मैं बात करता हूँ तो वो बात एक चीज़ से स्टार्ट होती है, जो हम जहाँ बैठे हुए हैं, दारुल हुकूमत। दारुल हुकूमत इज़ द कोर रिप्रेजेंटेटिव, कोर पॉलिसी मेकर, कोर आइडेंटिटी ऑफ आर एंटायर नेशन, द कैपिटल, जिसको हम बहुत सराहते भी हैं, बहुत प्राउडली भी मेंशन करते हैं जब हम नेचुरल ब्यूटी की बात करते हैं। लेकिन इस नेचुरल ब्यूटी के ऊपर बहुत दाग आ जाता है जब पॉलिटिकल अफेयर्स इस पे इस तरह के धब्बे लगाना शुरू कर देते हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स की वजह से हम उसकी परसेप्शन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। अब जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं मौजूदा, कल वो बदल जाएंगे, वो मौजूदा नहीं रहेंगे, वो माजी में चले जाएंगे। तो इन हालात की वजह से सर, जो
ایک فارن افیئرز ہمارے چل رہے تھے, اس پہ ہم نے بڑی ڈسکشن کی, وہ کیا بیک ڈراپ میں چلی گئی ہیں یا پھر یہ کوئی آئے واش ہے, یا دھندلا کرنے کے لیے تھوڑا بہت, تاکہ پیچھے سے کچھ اور معاملات سیٹل ہو جائیں اور عوام کو پتہ نہ چلے, کیونکہ یہ بھی بہت ہوتا ہے. تو اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی بہت شکریہ کیوان صاحب, آپ درست فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں بظاہر ہو کچھ ایک, ہمیں نظر کچھ آتا ہے اور بیک گراؤنڈ میں کچھ اور ہو جاتا ہے. لیکن جو فارن پالیسی کی آپ بات کر رہے ہیں یا جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی جو حیت ہے, اس کے بارے میں جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ جو موجودہ سیاسی گرما گرمی ہے اسلام آباد کے ایک اچھے موسم میں, یہ انتہائی اچھا موسم ہوتا ہے, اگرچہ اسلام آباد کا یہ موسم کچھ لوگوں کے لیے بہت گرا بھی ہوتا ہے کیونکہ پولن الرجی سٹارٹ ہو جاتی ہے بہار کے ساتھ, لیکن جو خارجہ پالیسی ہے وہ متعین ہوتی ہے, جو اس کے اکائیہ ہوتی ہے یا بنیاد جو ہوتا ہے وہ اتنی جلدی اور اس قسم کے ان چیزوں سے ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس میں ایک مثال میں دینا چاہوں گا جو پاکستانی سیاسی پولیٹکس کے تناظر میں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 27 مارچ کو قافلے پہنچنے کے اعلانات کیے ہیں, اور عمران خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ 10 لاکھ بندہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں ڈی چوک میں. اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے لوگ بھی تقریباً 25 کے بعد پہنچنا شروع ہو جائیں گے, 25 اور 26 کو شاید ان کے لوگ بھی بڑی تعداد میں اسلام آباد پہنچ جائے اگر پولیٹیکل حالات اسی طرح رہے. اس بیچ میں دونوں جماعتوں نے دیکھے, ایک نے 27 مارچ کا انتخاب کیا ہے, دوسرے نے جو 25 کے بعد ہی آنے کی بات کی ہے. تو اس کی ایک بنیادی وجہ خارجہ پالیسی تھی ان دو تاریخوں کے بیچ میں, کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ 22 اور 23 کو پاکستان میں OIC کا ایک بہت بڑا اجلاس یہاں پہ ہونے جا رہا ہے, اور پاکستان فاؤنڈر ممبر ہے OIC کا. کچھ آج سے 1969 میں جب OIC کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس وقت پاکستان بہت پیش تھا, اور یہ تجویز بھی اس میں بھی پاکستان فاؤنڈر ممبرز میں تھا, اور اسرائیل کی جو ایک ہٹ درمی تھی اس کے مقابلے میں پاکستان نے کوشش کی تھی کہ اسلامی ملکوں کا ایک بلاک بنایا جائے اور ایک تنظیم بنائی جائے, اس کا یہ تسلسل ہے. تو OIC کے حوالے سے ان دو پاکستانی سیاست کے اپنے جو مسائل ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اپوزیشن اور حکومت دونوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا تھا کہ کئی اہم ممالک کے وزراء خارجہ وہ پہنچ رہے ہیں, ہیڈ آف دی اسٹیٹس آ رہے ہیں, کچھ اور بھی اعلیٰ ڈیلیگیشنز پاکستان کی طرف وہ ان کی جو ہے سفر ہونا ہے. تو دونوں جو جماعتیں ہیں یا جو دونوں قوتیں ہیں, پارلیمانی قوتیں ہیں, اپوزیشن اور حکومت, دونوں نے ان تاریخوں میں اسلام آباد میں کوئی زیادہ ہنگامہ آرائی یا کوئی اس میں جو ایک تصادم کی کیفیت پیدا کرنے سے اجتناب کیا ہے, اور اپنی سیاست کو خارجہ پالیسی ہی کا ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے اس کو پس منظر میں ڈالتے ہوئے اس ایکٹیویٹی کی اہمیت دی ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ شاید اس کے نتیجے میں خارجہ پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی رونما ہوگی جو پاکستان کے سیاسی حالات ہے, تو مجھے بظاہر نہیں لگتا. اور نہ ہی جو اس وقت سڑکوں پہ آنے کی جو باتیں ہو رہی ہے یا جس سیاست میں جن لوگوں کی وجہ سے گرما گرمی ہے پاکستان تحریک انصاف سے لے کر PDM اور پیپلز پارٹی تک, یہ لوگ ویسی بھی خارجہ پالیسی میں اتنی زیادہ عمل دخل بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں کی نہیں رہی ہے. تو جو لوگ پالیسی میکرز ہیں خارجہ پالیسی کے, تو وہ انہوں نے نہ جانا ہے اور نہ ان کو کوئی ایسے خطرات ہے. تو میری نظر میں آپ نے اشارہ دبے الفاظ میں جن کی طرف کیا ہے ان کا ذکر ہم تھوڑا بہت آگے جا کے بھی کریں گے. عقیل یوسفزئی صاحب, آپ کی طرف آتا ہوا چلوں. سر, ایک بڑی مزے کی میں نے ٹویٹ پڑھی تھی ٹویٹر کے اوپر, جس میں لکھا ہوتا کہ ہمارے پاکستانی جو سیاستدان ہیں, بڑے لیڈرز ہیں, اوپینین میکرز ہیں, انہوں نے گھر کے رواج کسی کو نہیں سکھایا کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ان کے سامنے لڑا نہیں کرتے. تو یہ مجھے بہت دل کو بھائی کہ ہم یہ ویلیو سسٹم کیوں نہیں انٹیگریٹ کر سک رہے اپنے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر. اب مہمانوں کی اگر بات کرنے چلیں, چھوٹا سا ایگزامپل ہے, آسٹریلیا کی ایک کرکٹ ٹیم بھی آئی ہوئی ہے, وہ مہمان ہی ہیں, اینڈ دے آر دی ایمبیسڈرز آف دیئر کنٹری, اینڈ وی ہیو ٹو پٹ اپ آر بیسٹ فیس فارورڈ. سب سے اچھا ہم نے سجا کے رکھنا ہے سب کچھ, اینڈ سب کے اچھا فیس ان کو دکھانا ہے. لیکن اس کے باوجود اب جیسے ابھی حال ہی میں پتہ چلا کہ ان کے میچز بھی شفٹ کیے جا رہے ہیں اس پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے, یہاں جو ہنگامہ آرائی ہونے والی ہے. تو یہ اب OIC کی وجہ سے ہم نے ڈیٹس تو چینج کر دی ہے, یہ بہت بڑا احسان ہے یہ ڈیسیجن میکرز کا کہ چلیں اتنا تو ان کو لحاظ تھا. لیکن پھر بھی میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر نظر تو آ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت کس چیز پہ زیادہ انگراسڈ ہے, کس چیز پہ زیادہ فوکس کر رہا ہے. اور یہ جو انسرٹنٹی, اس کی وجہ سے کافی جو ہمارے تعلقات ہیں, رشتے ہیں, جو ریلیشن شپس ہیں, وہ تھوڑا بہت کمپرومائز بھی تو ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ کیوان بھائی آپ کو اور رشید کو اور بخاری صاحب کو, اور میرا سلام تمام دیکھنے والوں کو بھی.
دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا کو کوئی اچھا پیغام دے رہے ہیں. اس وقت جو ہمارے جو پاور کاریڈورز ہے یا جو ہمارے سیاستدانوں کا مجموعی طرز عمل ہے اور پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا, چیلنجز پر کوئی بات نہیں کر رہا. سیاستدان جس طریقے سے بے توقیر ہو رہے ہیں, ہمارا پارلیمانی نظام, ہمارا جو ایک سیاسی تربیت کا ایک سلسلہ ہے یا ایک پیچ ہے, اس پر بہت سے سوالات اٹھائے بھی جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں جو صورتحال بنی ہے اس میں زیادہ تر کردار ہمارے حکمرانوں ہی کا ہے, اس لیے کہ زیادہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ وہ حالات کو خاص کر اس قسم کے چیلنجز کے ہوتے ہوئے یا تھریٹس کے ہوتے ہوئے وہ نارمل بھی رکھے اور اپوزیشن کو تھوڑے سی سپیس بھی دے دیں. کیوان بھائی, آپ نے آج بھی خیبر نیوز پر بھی دیکھا ہوگا, باقی چینلز پر بھی دیکھا ہوگا کہ 2-3 دن بعد OIC کا, جس طرح رشید نے بتایا کہ اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, اور اس ایونٹ کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ممالک یا وہ طاقتور حلقے یا پراکسیز جو کہ اس وقت اسلامی دنیا خاص کر خلیج میں یا سنٹرل ایشیا میں یا ساؤتھ ایشیا میں بعض اسلامی ممالک کو بہت زیادہ ہرٹ اور ہٹ کر رہے ہیں, ان سے متعلق کوئی جامع پالیسی اپنائی جائے. مگر آپ نے آج بھی دیکھا کہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب شاہ محمود قریشی صاحب وہ اسی گیم میں جس پر ہم اپنا میں تو ان پر پروگرام کرنا بھی ناجائز سمجھتا ہوں, زیادتی سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام کے ساتھ, ورکرز کے ساتھ, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, کہ ہم لوگوں کو یہ دکھائے کہ ہمارے MNAs کیا کر رہے ہیں, ہمارے منسٹرز کیا کر رہے ہیں, ہمارے ترجمان کیا کہہ رہے ہیں. کم از کم ایک ہفتہ تو اس ایونٹ کے آنے تک یا اس کے گزرنے تک شاہ محمد قریشی صاحب کو ایک ہفتے تک تو اپنے دفتر میں بیٹھ کر اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کرنی چاہیے تھی. مگر آج ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, اس طرح ہے کہ قصہ خانی میں ایک بندہ نکل آیا ہے تحریک انصاف کا کوئی کارندہ اور وہ بات کر رہا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ سن مارچ میں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, یہ سن کے ہے ہی نہیں بنیادی طور پر. جو لہجہ استعمال کیا گیا یا جو چیزیں ہم نے میڈیا پر دیکھی, تو میرے خیال میں ہم ان معاملات کو بھی بہت غیر سنجیدہ لے رہے ہیں. اس وقت جو صورتحال بنی ہے ہمارے پڑوس میں, نہ صرف یہ کہ ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ بہت خراب ہے, افغانستان ہمارے لیے ایک ہڈی میں پسا ہوا جو ہے نا, ایک گلے میں پسا ہوا ایک ہڈی بن گیا ہے. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات انتہائی سینسٹیو ہے. UAE کے ساتھ آپ یقین کریں بہت سے لوگ اس پر بات نہیں کر رہے, شجر ممنوع ہے. UAE کے ساتھ اس وقت ہم بعض ایشوز پر سب سے بدترین تعلقات کے حوالے سے جو ہے نا ایک فیز سے گزر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ رشیا اور امریکہ کے درمیان جو ہے نا, یا چائنا اور امریکہ کے درمیان ہم پسے ہوئے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں لگ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس والے ایونٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اور انہوں نے خارجہ پالیسی کو فوکسڈ کیا. جو ان کا بیانیہ ہے, عمران خان صاحب اور ان کے ترجمانوں کا جو بیانیہ ہے, اس میں مہنگائی کا ذکر نہیں ہے, اس میں ریفارم کا ذکر نہیں ہے, اس میں پارلیمنٹ کے رول کا ذکر نہیں ہے. اس میں ایک چیز پر 85% بحث ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی میں وہاں پر روس گیا ہوا تھا تو اس پر امریکہ اور یورپی یونین جو ہے نا مجھ سے ناراض ہو گیا. تو میرے خیال میں ہمارے انٹرنل پالیٹکس پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارے فارن پالیسی کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. ہمارے جغرافیہ کا جو ایشو ہے, ہمارے اندر جو مختلف نیشنلٹیز کی ایشوز ہے, یہاں پر پاکستان کے اندر سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی جو بات ہوتی ہے, یہاں پر ہم IMF سے جو لے کر آتے ہیں ان کو جو ڈیلیور کرتے ہیں, یہاں پر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے درمیان جو پسے ہوتے ہیں اس سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہوتا ہے. ہمیں کوئی پریپریشن اس میں نظر نہیں آ رہی. اور اگر آپ نے جس طرح آپ نے اوپننگ میں کہا بھی کہ پرسیپشن کی بات ہے, تو ہم اپنے پرسیپشن کو ایک تو بعض قومیں یا ریاستیں یا ادارے انسٹیٹیوشنز پرسیپشن بناتے ہیں, غلط پرسیپشن کو اس خوبصورت طریقے سے ڈسپلے کرتے ہیں کہ لوگ ان کی بات پہ یقین کرتے ہیں. ابھی آپ انڈیا کی دیکھ لیں کہ انڈیا نے کس طریقے سے بہت سی چیزوں کو ایک خوبصورت طریقے سے ڈسپلے کر کے اپنے جرائم پر اور اپنے بلنڈرز پر پردہ ڈالتا آ رہا ہے, جو اس کی پرسیپشن مینجمنٹ ہے. اگر ہمارے پاس چند چیزیں اچھی ہوتی ہیں ہم ان کو بھی ڈسپلے نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے اداروں کو, متعلقہ لوگوں کو جو ہمیں درپیش مسائل ہے اس ریجن کے حوالے سے, انٹرنیشنل کمیونٹی خاص کر جو بڑی قوتیں ہیں ان کے درمیان جہاں پر ہم کھڑے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. ہمیں بالکل ہمارا فوکس اور ڈیوائڈ ہوا ہے, اور اس فوکس کی طرف ہمیں تھوڑا بہت ری ڈائریکشن کرنے کی ضرورت ہے. کہ یوسف صاحب بہت بہت شکریہ. میں یہیں سے ایک بات اٹھانا چاہوں گا, آپ نے بہت خوبصورت پرسیپشن کے حوالے سے بھی آگے ریلے کیا ہے. سر ڈاکٹر سجاد بخاری آپ کی طرف آتا ہوا چلو, پرسیپشن میں جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں اس میں تھوڑا بہت پروگرام کے شروع میں ہی ذکر ہو گیا. کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز میں جو ہم انٹرنل پالیٹکس کا ڈسکورس بھی دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, اس میں زبان کا استعمال,
ایسی زبان کو نارملائز کیا جا رہا ہے جس میں اب سمجھ نہیں آتی ہے کہ کون کب کون سی زبان کا استعمال لے گا اور اس وقت کون بیٹھا ہوگا کمرے کے اندر, آپ نے کس کے کان بند کرنے. بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, کافی انفلوئنسبل اب ہماری جنریشن آ چکی ہے. تو ایک تو پرسیپشن میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے ایک ڈسکورس ٹی وی پہ کیا جا رہا ہے, ایسی چیز کو نارملائز کیا جا رہا ہے. اور انفارچونیٹلی بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر رسپانس بڑا کم نظر آتا ہے جو لوگ اس کو ٹوکیں. بے شک آپ سپورٹ کر رہے ہیں ایک پارٹی کو یا پھر اس کے نیریٹو کو, آپ اس طریقے کے اوپر تنقید نہیں کر رہے. جسٹ بیکاز آف یور انکنڈیشنل سپورٹ آپ اس پہ بھی اس طرح کی ہوٹنگ کی جا رہی ہے کہ یہ چیز بہت اچھا آپ نے جواب دیا ہے, آپ نے چپیٹ ماری ہے منہ پہ, اس طرح ہی ہونا چاہیے. جس طرح کالج میں بوائز نہیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ چیتا لگا ہے بھائی, اس پہ اس طرح کا جواب دینا چاہیے تھا. اس طرح کی گفتگو ایک پولیٹیکل لیڈر کی طرف سے آن ٹیلی ویژن انکریج کی جا رہی ہے. یہ انگریس ہو رہا ہے آپ کی اپنی جنریشن کے اندر بھی, آپ کی یوتھ کے اندر بھی یہ چیز نارملائز ہو رہی ہے. یہ پرسیپشن پھر بن رہی ہے آپ کی باہر بھی کہ دیز پیپل کین ناٹ بی ٹیکن سیریسلی, کیونکہ میچورٹی لیک کر رہے ہیں اپنی انٹرنل پالیٹکس کے اندر. یہ فارن افیئرز میں اور ہمارا خارجہ پالیسی کے حوالے سے کیسے سنجیدگی دکھا سکتے ہیں. یہ پرسیپشن آپ کی تھوڑی ویکن ہو جاتی ہے. پھر ساتھ ساتھ فارن پالیسی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں اور آپ اس میں اپنی میڈیا کی جو ایک پرسیپشن بلڈنگ جو ایک کاوش ہونی چاہیے اس میں بھی کوئی یونٹی نہیں نظر آ رہی ہے. وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو شو دا بیسٹ فیس آف پاکستان فارورڈ, وی آر ٹرائنگ ٹو لک فار ایوری تھنگ رانگ ود پاکستان, کیونکہ ہم نے اپنے اوپر ایک سیلف پروکلیمڈ ایک بہت حد سے زیادہ ذمہ داری بنا دی ہے. جنرلی میڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے جرائم کا خاتمہ کرنا ہے, انصاف کا ساتھ دینا ہے, اور اس کو کرنے کے لیے ہمیں ہر اس چیز کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے جو غلط ہو رہی ہے معاشرے کے اندر. اس چکر میں جو اچھا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کرنا تو مطلب کہ دور کی بات ہے, اس کے تو دور رہتے ہیں کیونکہ دیٹس ناٹ وائرل مٹیریل, اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں ملتی ہے, اس کی کوئی پبلسٹی نہیں اتنی اچھی ہوتی ہے اور عوام انٹرسٹڈ نہیں ہے کیونکہ ٹیون ہوئی ہوئی ہے. سر یہ دو پرسیپشن بلڈنگ جو ایک ایلیمنٹس ہیں آپ کے, اس میں ہمیں کہاں اپروپریشن کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے خاندان فیملی ممبرس سے آپس میں ڈسکورس کرتے ہوئے باہر شرمندہ کر رہے ہیں پاکستان کا. بالکل. سو ہاؤ ڈو وی ایڈریس دس ایشو؟ کیوان بھائی, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا, اور جس طرح میں تو آپ کو اپریشیٹ کروں گا, بلکہ میں اے ٹی وی چینلز کا آئی ایم ویری ہیپی دیٹ آئی ایم پارٹ آف اے ٹی وی چینلز, بیکاز آج جہاں پہ پورے میڈیا میں تو تراں مار دو, چھوڑوں گا نہیں, ڈاکو ہو, چور ہو, لٹیرے ہو, ایسے حالات میں آپ ایک قومی سلامتی سے لے کر ہماری جو ایک ٹارگٹ ہے جو ہم نے اچیو کرنا ہے اس پر آپ بات کرنے جا رہے ہیں. اور ہمارے پینلسٹ نے, رشید نے اور عقیل یوسفزئی نے جس طرح گفتگو کی, اور انہوں نے دو بڑے اہم نکات پہ, ایک تو میں تھوڑا وہاں سے آؤں گا کیونکہ پھر آپ کی گفتگو کو میں وہیں پہ سمیٹوں گا. ایک تو رشید نے وہ پولینڈ کا ذکر کیا, لیکن یہاں پہ بہت مختلف معاملہ ہے. یہاں پہ ایک نیا پریزیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ موسم بہار میں آپ کو پتجھڑ کا سامان نظر آ رہا ہے, جبکہ خزاں میں پتجھڑ ہوتا ہے, پتے جھڑتے ہیں, لیکن یہاں پر آپ کو بہار میں دیکھیں کتنا جوبن ہے بہار کا, اور اس وقت آپ کو پتے جھڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کچھ پتے جھڑ کے ہواؤں کے ذریعے کچھ سندھ ہاؤس میں چلے گئے ہیں, کچھ حسن ابدال وغیرہ خیبر پختونخوا منتقل کر دیا گیا ہے, تاکہ یہ پتے جو ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اور ایک تیز ہوا آئے تو یہ باقی کہیں دوسرے اپنا گھونسلہ تلاش نہ کر دے یا آشیاں کی طرف نہ چل پڑیں. یہاں میں آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا, آپ کی اور ہمارے آڈینس کی اور ہمارے ویورز کی, کہ ہم یہ پچھلے جو ویک جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسے ہم نے ایسے نظر انداز کیا ہے کہ ہمارا ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو اور ایک الیکٹورل آبجیکٹیو بھی ہمیں نظر آیا ہے. ہمارا نیشنل انٹرسٹ, جس کو ہم نے بدقسمتی سے پرسیپشن کی بات عقیل یوسفزئی صاحب نے کی, کہ ہمارے پاور کوریڈورز میں ایک پرسیپشن اوور آل سوسائٹی میں ہمارے جو سٹیزن ایک سینٹرک ایشو ہے ہمارا, کہ جی یہ جو فارن پالیسی ہے یہ پاور کوریڈورز کا معاملہ ہے, تو یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ ان کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. جبکہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنی خارجہ پالیسی میں بھی بڑا آزاد ہوں اور بڑا انڈیپینڈنٹلی میں سارا کچھ کر رہا ہوں. سلامتی کونسل نے افغانستان میں اپنے مشن کی مدت میں توسیع کر دی, امن مشن کی مدت میں توسیع, 1 سالہ انہوں نے یہ توسیع کی ہے, چاہے وہ 15 ارکان نے اس کے حق میں ووٹ بھی دیا ہے, اور قرارداد میں بچوں کو اور دیگر معاملات کو. پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا معرکہ ہوا ہے, اور ہمارا دشمن ملک اور ہمارے دشمن ہمارے اس بیانیے کے توڑ میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں. اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اقوام متحدہ نے باقاعدہ طور پر اسلاموفوبیا کا ایک عالمی دن, اسلاموفوبیا کے خلاف ایک عالمی دن 15 مارچ کو منانے کا فیصلہ کیا ہے. سمن بکمن فوم لا یرجون والا معاملہ ہے, سب کی خاموشی آپ کو نظر آئے گی, کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا, کوئی ڈیبیٹ نہیں کرے گا. مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ, کوئی بولتا ہے مجھے کیوں نکالا, کوئی دوسرا بولتا ہے مجھے کیوں نکالا, مطلب معاملات بڑے کمپلیکیٹڈ. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور اس سے ہم نظر انداز کر رہے ہیں
کہ ہندوستان نے ایک کشمیر پر ایک مووی بنائی ہے, تقریباً 1 گھنٹہ 70 منٹ کی انہوں نے مووی بنائی ہے کشمیر فائلز کے نام پہ, اور انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا اس میں, مسلمانوں کو ظالم پیش کیا انہوں نے پوری دنیا میں, بلکہ اب کروڑوں روپے کا اس کی مارکیٹ ہوئی ہے اور کروڑوں روپے اربوں روپے اس پہ کمائے بھی جا رہے ہیں, ایون کہ وہ ٹیکس فری ہے اور پورے ہندوستان میں دیکھا جا رہا ہے اس مووی کو. اور اس میں اسلاموفوبیا آپ کو نظر آئے گا, کوئی میڈیا اسے کاؤنٹر نہیں کر رہا, کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا, اتنی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں لیکن کسی کے ناک پہ جوں تک نہیں رینگی, نہ کسی نے اس پہ بات کی ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کو سب سے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود ہم جو مرضی کرتے پھریں, لیکن ہم نے تنقید, دیکھیں سب سے آسان کام تنقید ہوتا ہے. میں جرنلسٹ ہوں, رشید جرنلسٹ ہے, ہمارے ساتھی جرنلسٹ ہیں, خوب ہم تنقید کریں گے, لیکن کبھی ہم نے خود احتسابی کیے؟ کبھی ہم ماضی کے ہم نے صفوں کو پلٹ کے دیکھا ہے کہ ہم ماضی میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں؟ آج آپ دیکھیں ہمیں ایک یونٹی کی ضرورت ہے. آج ہمیں اس وقت ہم چاروں طرف سے گرے ہوئے ہیں, ہم پہ خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یوکرین والے معاملے میں آج ایک پرسیپشن بلڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے, لیٹ سپوز میں تھوڑی دیر کے لیے یقین کر لیتا ہوں, آپ بھی یقین کریں, ہمارے پینلسٹ بھی یقین کر لیں کہ یہ سارا جو ہے وہ یو ایس اسٹیبلشمنٹ یا امریکی آشرواد پر ہو رہا ہے کہ جی خان صاحب کو ہٹائیں تو وہی کوئی نیا چہرہ لے کر آئیں تاکہ یہ معاملہ چین والا اور یہ یوکرین والا معاملہ, روس والا معاملہ اس کا حل ہو. تو میں اس چیز کو قطعی طور پر ماننے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. حالات یہاں پر اب وہ ان کا سینٹرک وہ نہیں ہے, معاملہ سینٹرل پاکستان نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی, اگر تو لیٹ سپوز امریکہ کی وجہ سے, اور ہم مان لیتے ہیں اپوزیشن کو اسٹیبلشمنٹ, امریکی اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ہٹ جائے, تو پھر کیا یہ بات بھی سچ ہے کہ 2014 سے ہی اور 2015 سے ہی جب شی جن پنگ یہاں آیا تھا اور $46 بلین کی انویسٹمنٹ کر کے گیا تھا, تو کیا خان صاحب کو یہ ٹارگٹ ملا تھا کہ نواز شریف کو ہٹا دیا جائے؟ تو یہ غلط تاثر ہے. اس تاثر کو ہم نے ہٹا دینا چاہیے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں بیرونی سازش ہے, اس کی سازش ہے, اس کی سازش ہے. ہمارے لیے ہمارا ملک مقدم ہے, ہمارے لیے ہمارا پرسیپشن سب سے زیادہ ضروری ہے. ہمارے خلاف کیا پرسیپشن تیار ہو رہا ہے کہ ہم کرائے کے لوگ ہیں؟ ہمارے خلاف یہ پرسیپشن تیار ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر خود انٹرنل ہم اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا سندھ ہاؤس میں, اب مطلب آپ کے پورے کل پوری دنیا نے دیکھا, کیا یہ ہم دنیا کو تاثر دے رہے ہیں کہ ہم دھاوا بولتے ہیں, ہم پارلیمان کی بات کرتے ہیں, جیسے یوسف زئی صاحب نے کہا کہ ہم سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور لا کی بات کرتے ہیں. یہ سپریمیسی ہے کہ آپ ریڈ زون سے تو کہتے ہیں کہ جی کوئی ایم این اے گزر نہیں سکے گا, آپ کو 10 لاکھ لوگوں کو سے گزر کر آپ کو ووٹ ڈالنا پڑے گا, اور یہاں آپ نے ایک مخصوص لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ سندھ ہاؤس پہ جا کے دھاوا بول دیں. پوری دنیا میں کیا تاثر ہمارا گیا؟ بات یہ ہے کہ یہ کام اپوزیشن کا نہیں ہے. یہاں آپ اپوزیشن کو زیادہ مورد الزام اس لیے نہیں ٹھہرا سکتے کہ یہ ہماری حکومتی بینچوں کا, ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کا ذکر کیا. شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ٹون ہے, میں ذاتی طور پر میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں, لائک کرتا ہوں, کیونکہ وہ ہماری فارن پالیسی کو, ہماری خارجہ پالیسی کو, لیکن ان کی جو لینگویج ہے اور وہ جو لوگوں کو, ہمارے انٹیریئر منسٹر بھی ایون کہ لوگوں کو جو انتشار پر لوگوں میں ایک سنسنی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو خدا را ہمارے اس وقت بہت ایسے انٹرنیشنل ایشوز ہیں جس پہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹائمنگ, اب آپ ٹائمنگ دیکھیں کہ یہاں پر ایک انسرٹینٹی کا ماحول ہے, جس طرح رشید نے کہا کہ 27 کو خان صاحب نے بلا لیا ہے, اور اسی طریقے سے اب لاہور سے جو ہے وہ شہبا اپنا حمزہ اور مریم جو ہے وہ ایک ریلی لے کے نکلیں گی, وہ بھی اسلام آباد پہ دعویٰ بولیں گی. او خدا کے بندو, آپ لوگ دعویٰ کس پہ بول رہے ہو؟ اپنے ملک پر, اسٹیٹ پر, پارلیمنٹ پر. تو یہاں پر تو آپ ہم بھول جائیں اس وقت افغانستان کی کرائسس کیا ہیں. ہمیں تو ابھی تو پوری کی پوری قوم, یعنی آپ دیکھیں کہ پوری ہمارا یہ بحیثیت نیشن, ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں جو آپ نے مجھے کہا. سب سے پہلے ہمارے پولیٹیشینز کی کردار سازی بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا نا اسکول میں ہم جب پڑھا کرتے تھے تو لکھا ہوتا تعلیم / تربیت. ان کی تربیت کی ضرورت ہے کہ تمہارے کیے ہوئے فیصلے, آپ لوگوں کے کیے ہوئے غلط فیصلے, آپ لوگوں کی اسٹیٹمنٹ, ایک عام نوجوان جو ہمارا مستقبل کا معمار ہے, جس نے ہمارا فیوچر پروڈیوس کرنا ہے, اسے ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ تم اپنے جو ہے مد مقابل کو اور اپنے لوگوں کو گالیاں دو, ان پر ایلیگیشنز لگاؤ. دیکھیں جہاں ہم پارلیمان کی بات کرتے ہیں, پارلیمان کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, دعوے دار کیوان بھائی ہم بنے ہوئے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں, اور ہم اپنے بدلے کی آگ میں اتنے جھلس چکے ہیں, اتنا ہم بدلے کی آگ میں یہ ہو گئے کہ ہم نہ پارلیمان کو دیکھ رہے ہیں, نہ اخلاقی اقدار کو دیکھ رہے ہیں, نہ سیاسی اقدار کو دیکھ رہے ہیں. دعوے دار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, پیروکار ہم ان کے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح جن کا ویژن اور نظریہ پاکستان تھا, ہم بولتے ہیں ہمارا سب سے اچھا لیڈر وہ ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح کیا فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ کو انتشار پر اکسایا جائے گا. سبی کا دربار کا خطاب ان کا نکال کر آپ دیکھ لیں. تو میں صرف آپ کی بات کو یہ کنکلوڈ کروں گا, وہ جو دونوں آپ کے پہلو ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمیں مشکل آئی ہے
دشمن ٹائمنگ سے بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک طرف ہم انسرٹینٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں, غیر یقینی صورتحال ہے, سیاسی عدم استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں. جب آپ کا سیاسی عدم استحکام ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ کو اکنامک کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا, معاشی عدم استحکام ہوگا, اور یہ جب دونوں شامل ہو جائیں گے تو پھر آپ کتنے خطرات میں ہیں تو پھر یہ آپ خود ہی کہہ سکتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی یہ مس ریپرزنٹیشن ہے جس کی وجہ سے اور ہم نے بات کرنی ہے, اور وقت کا جو ایک ٹائمنگ جو ہے ساری چیزوں کی یہ بھی زیادہ انڈر کنسیڈریشن لینے کی ضرورت ہے. اس کے وجہ سے ہم مزید گفتگو کریں گے, کافی ہمارے پاس پوائنٹس آ گئے اوور دا فینس کے اندر. اس وقت ہم نے ایک چھوٹے سے وقفے پہ جانا ہے, وقفے سے واپس آنے کے بعد ہم پشاور میں بیٹھے وقاص شاہ صاحب ہیں, ان سے بھی ان کا اوپینین لیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اوور دا فینس, میرا نام ہے کیوان حامد, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو اوور دا فینس. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اوور دا فینس آن خیبر نیوز اینڈ K2 ٹیلی ویژن. ہمارے ساتھ موجود ہیں پینلسٹ ان اسلام آباد اینڈ پشاور سینٹر ایز ویل. سیدھا چلتے ہیں جی وقاص شاہ صاحب کی طرف. وقاص بھائی, بہت ڈسکشن ہو چکی ہے, پرسیپشن کے حوالے سے بہت ڈسکشن ہو چکی ہے, اینڈ جو خارجہ پالیسی بنانے والے ہیں, اس کو پریزنٹ کرنے والے ہیں, اس پہ ڈسکورس کرنے والے جو لوگ ہیں, اور سوشل میڈیا پہ بھی جو آگے جا کے پھر اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, ٹویٹر پہ اسپیسز ہوتی ہیں, یوٹیوب چینلز کے اوپر الگ سے ایک نیریٹیو دیا جا رہا ہوتا ہے بائی دی انڈیویجول اینٹیز جنہوں نے اپنے اپنے اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر. اینڈ بہت زیادہ اس کے اوپر ہمیں اپروپریشن مس اپروپریشن ڈفرینس آف اوپینین نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن سر یہ بات جو کی گئی ہے شروع میں کہ جو ایکچوئل پالیسی میکرز ہیں ان کا سیاست دانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, سیاست دانوں کا کوئی اور کام ہے, تو ایکچوئل پالیسی میکرز اگر ہیں اور انہی کے حوالے اگر یہ ساری ریپوٹیشن ہے اور ملک کی پریزنٹیشن ہے, ریپرزنٹیشن ہے, اور جو آگے آنے والا فیوچر اس کے حوالے سے ایک لانگ ٹرم ایجنڈاز اگر سیٹ کیے جا رہے ہیں, تو ان ایکچوئل پالیسی میکرز کے پاس اس وقت کیا ایجنڈا ہے؟ واٹ از دا لانگ ٹرم ایجنڈا جس میں پاکستان کی بہتری ہمیں نظر آ رہی ہے؟ ہم اسٹرائیو کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ اور میڈیا کو یہ جاننا بڑا ضروری ہے, جرنلسٹ کو جاننا بڑا ضروری ہے, تاکہ اس حوالے سے ہم بھی یونائٹیڈ ہونے کے کوئی تھوڑے بہت ڈسکشنز رکھیں, ایک آپس میں میڈیا کی فرٹرنیٹی کے اندر بھی تھوڑی بہت اس کی ڈسکورس ہو. تو کیا ایجنڈا کیا ہے جس سے پاکستان کو فروغ ملے گا؟ پولیٹیشین سے ہٹ جاتے ہیں, پاکستان کے فروغ کے لیے, ہمارے ملک کی عوام کے فروغ کے لیے کون سا ایجنڈا سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے ہمیں؟ جی بہت شکریہ کیوان صاحب. اس سے پہلے رشید صاحب نے, اس طرح ڈاکٹر صاحب نے اور وکیل صاحب نے بہت تفصیل سے یہ ایشو اس پہ کافی سر حاصل گفتگو کی. بنیادی جو خرابی ہے, بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی بناتی تو اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن پھر اس کو جیسے نیوز کاسٹر ہوتا ہے وہ صرف پڑھتا ہے. تو اسی طرح یہ جو ہمارے وزیر خارجہ صاحب ہیں جن کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کی وہ تھی, وہ اصل میں بیسیکلی ابھی بھی اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب سمجھ رہا ہے, لیکن عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ نے غلطی سے اس کو وہاں پہ لگا دیا ہے. اب بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ شروع دن سے ہی اسٹیبلشمنٹ بناتی چلی آ رہی ہے. سیاستدانوں کا بیچاروں کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہاں پچھلے یہ جو مسئلہ شروع ہوا ہے ابھی ریسنٹ, تو وزیر اعظم عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو پالیسی ہے, فورن پالیسی ہے, جو خارجہ پالیسی ہے, تو وہ خود اسے لیڈ کریں گے. یعنی اسٹیبلشمنٹ سے یہ لے کے یہ جو اختیار ہے یا جو پریروگیٹو ہے یہ وہاں سے لے کے وہ خود کریں گے. لیکن یہ اب جو وہ دوسرے جو مسائل میں اب پھنس چکے ہیں, اسلام آباد جو ابھی جو ایونٹ آ رہی ہے OIC کے حوالے سے بھی, تو یہی بدقسمتی سے یہی خرابی ہے ہمارے سسٹم کی. اس پہ اگر آپ گاؤں دیہات چلے جائیں, آپ یقین کریں تو وہاں پہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ ایکچوئل مسئلہ کیا ہے. پارلیمنٹ اور یہ جو ہمارے سپریمیسی پارلیمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس میں کتنی حقیقت ہے. اب جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے تو ان کو صرف وہ سپیس دیا جاتا ہے, وہ جو سپیس ان کو دیا گیا ہے تو ان میں وہ لڑ رہے ہیں. اصل جو طاقت ہے, اصل جو اختیار ہے, ڈیسیجن میکنگ ہے, تو وہ کہیں اور ہو رہی ہے. تو یہی یہ خرابیاں ہیں. اور اسی پہ اپوزیشن, اسی پہ میاں نواز شریف صاحب کو جب نکالا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا,
کیونکہ ووٹ تو ان کو عوام نے دیا تھا, تو پھر ان کو جس طریقے سے نکالا. اس سے پہلے بے نظیر بھٹو شہید, ان کی جو 2 ٹائمز گورنمنٹ, ان کو کسی طریقے سے ان کو تنگ کیا گیا اور ان کو اپنا جو ٹینیور تھا وہ پورا نہیں کرنے دیا. نواز شریف صاحب کو بھی پورا نہیں کرنے دیا گیا. یہ ایشو ہے. بدقسمتی سے اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, لیکن ٹی وی چینلز پہ وہ کل کے اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ, کیونکہ سینسرشپ آ جاتی ہے, پیمرا آ جاتی ہے, اس طرح اور دوسرے بھی ایشوز آ جاتے ہیں. تو یہ خرابیاں ہیں بدقسمتی سے. میں ان کو بار بار کہوں گا کہ یہ ہمارے سسٹم کی خرابیاں ہیں. ابھی بھی یہ جو اسلام آباد کا جو انسیڈنٹ, اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو, لیکن جو حالات ہمیں بتا رہے ہیں, خدشات جو ہیں, ابھی پشاور میں جو ایم این اے صاحب ہیں, نور انعام خان صاحب, ان کے گھر پہ پی ٹی آئی کے لوگ گئے ہیں, وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں. خدا نخواستہ اس میں کوئی ایم این اے یا کوئی بندہ مر جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ اس طرح اگر یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوتی ہے تو حالات کہاں جائیں گے؟ حالات یقیناً خدشات موجود ہیں کہ ایمرجنسی لگانی پڑے, اس طرح بات یعنی اس حد تک بات چلی جا سکتی ہے. تو یہی ہے کہ ہمارے جو قائدین ہیں, ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, تو وہ بھی عوام کی طرف نہیں دیکھتے, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ بھی گزشتہ کئی دہائیوں سے پک اینڈ چوز والی پالیسی اپنائے رکھی ہے. پہلے نواز شریف صاحب کو سپورٹ کیا اگینسٹ بے نظیر بھٹو, اس کے بعد پھر بلکہ ہم اس سے بھی پیچھے چلے جائے تو یہ جنیجو صاحب یہ جو میری عمر ہے اور میرے جو مشاہدات ہیں تو وہ جنیجو صاحب تک ہی جاتے ہیں. اس کے بعد یہ جو ابھی ہمارے سامنے جو یہ ریسنٹ نواز شریف صاحب کو نکالا گیا, کس طریقے سے نکالا گیا, کوئی جو ایشوز تھے, طاہر القادری صاحب کینیڈا سے آ کے اسلام آباد میں بیٹھ گئے تھے, تو یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے. اس سے بھی بڑھ کر ٹی ایل پی کا جو دھرنا تھا فیض آباد میں, تو اس حوالے سے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے بھی اپنے جو ریمارکس دیے, اس کے بعد پھر اس کا کیس وہ تو پوری قوم کے سامنے ہے. تو یہ خرابی ہے. میرے خیال میں اب بھی وقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ مل بیٹھے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو آپ نے پوائنٹس ریز کیے ہیں, اس پہ میں آگے لے کے چلوں گا تھوڑی بہت گفتگو. رشید صاحب, اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا جاتا ہے, وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ایوری ٹائم آبویسلی, لیکن ایک پرسیپشن ہم نے اپنے گھر کے اندر ہی بنایا ہوا ہے جو ایک سیلف انفلکٹڈ فیئر ہی ہے. ویسے آپس کی بات ہے, کیونکہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی ایکسیسیبلٹی کی بات کریں, اسٹیبلشمنٹ کی ڈپلومیسی کی بات کریں, اسٹیبلشمنٹ کی میٹنگز کی بات کریں, اسٹیبلشمنٹ کہاں کہاں انوالوڈ ہے, کہاں کہاں تھنک ٹینکس کے ساتھ انگیج کر رہا ہے, تو ہمارے پاس یہ سارے رول پلیئرز آ جاتے ہیں. جب پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ الگ تعلقات ہیں, اٹیچمنٹ ہے, ڈٹیچمنٹ ہے, پرسیپشن آف اٹیچمنٹ ذرا زیادہ بڑھ جاتی ہے کبھی کبھار, پھر ان کو خود اس کو نگیٹ کرنے کے لیے پرسیپشن آف کمپلیٹ ڈٹیچمنٹ دکھا دی جاتی ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, لینا دینا نا, اٹس اے ریالٹی. پھر ساتھ جی میڈیا کے ساتھ ایک الگ ایک ریلیشن شپ ہے, دیٹ از ویری نیسسری ایز ویل, کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہمارے مفاد میں, ملک کے مفاد میں بڑا پیٹریوٹک ایک مطلب کہ ایک بھاشن دیا جاتا ہے. وی ہیو ٹو گٹ دیٹ پل ایز ویل. پھر ساتھ ساتھ کچھ ایکسپرٹس ہیں, کچھ ٹیکنوکریٹس ہیں, کچھ تھنک ٹینک کی صورت میں کنسلٹیشن اینڈ ایڈوائزری والے کچھ لوگ آتے ہیں, گروپس میں آتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ایک الگ انگیجمنٹ چل رہی ہوتی ہے. ہم نے اس ریالٹی کو آج تک ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا؟ ہم ڈیٹیسٹ کیوں کرتے ہیں کہ بھائی وائی از دی اسٹیبلشمنٹ ٹاکنگ ہیئر اینڈ وائی از دی اسٹیبلشمنٹ ٹاکنگ دیر. فورن میڈیا کے اوپر اگر تھوڑی بہت نظر ڈالیں, وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کہا جاتا ہے کہ پاکستان تھوڑا سا ملٹرائزڈ ہے اس معاملے میں. ایک ملٹری ان کی جو انٹیگریشن ہے ایک ریالٹی اور ہمیشہ سے رہی ہے. باہر کے لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا, ہم کیوں نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کریں؟ اس میں مجھے پہلے بتائیں برا کیا ہے اس میں, میرا مطلب. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک حقیقت ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سول اسٹیبلشمنٹ کی پاکستانی سیاست اور ہماری معاشرت میں ایک بنیادی کردار ہے. آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی ذات سے لے کر عمران خان صاحب کی ذات تک آپ پورا ایک تجزیہ کریں. جس طرح وقاص شاہ صاحب نے کہا کہ ہمارے مشاہدات تو جنیجو صاحب سے شروع ہوتے ہیں, ہم ایک ہی ایج کے جرنلسٹ سے تقریباً. تو اس پہ دیکھیں سجاد صاحب بیٹھے ہیں, قائد اعظم کے جو ہے ایمبولنس میں آج تک وہ معمہ حل ہی نہیں ہوا کہ اتنا ناکارہ ایمبولنس میں اس بری صغیر کے ایک عظیم ہستی کو کیوں رخصت کیا گیا. اس میں پیٹرول کی جو باتیں آج تک ہمیں نہیں بتایا گیا. اسٹیبلشمنٹ کا کردار شروع دن سے تا ہے اور رہے گا. اس وقت جو ہماری سیاسی جو صورتحال بنی ہے, ان کو اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ, اگر جس طرح خان صاحب نے کہا کہ نیوٹرل
کے حوالے سے انہوں نے اصطلاح ایک رائج کی کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو یقینی طور پر نیوٹرل کوئی بھی نہیں رہتا کسی بھی سٹیج پہ۔ اب بھی اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں اور اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، تو نیوٹرل نہیں، نیوٹرل ہونے کی ٹائمنگ بھی تو نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ جی، لیکن نیوٹرل نہیں ہے۔ نیوٹرل اگر ہوتا تو پھر اپوزیشن کے پاس، اپوزیشن نے کون سے جلسے کیے، اپوزیشن نے کون سے الیکشن لڑے، اپوزیشن نے کون سی عوامی قوت کا مظاہرہ کیا، جو سندھ ہاؤس میں کوئی کہتے 34 لوگ بیٹھے ہیں، کوئی کہتے 30 لوگ بیٹھے ہیں، کوئی 32 لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ کن کے کہنے پہ ان لوگوں نے جو ہے، ان کی ضمیر پہلے کیوں نہیں جاگی تھی؟ اس سے پہلے بھی پی ڈی ایم کا وجود موجود تھا۔ مولانا فضل الرحمان تو ڈے فرسٹ سے، الیکشن کی نائٹ سے لے کر اب آج تک اس الیکشن کے جو پورے نتائج کو بھی تسلیم نہیں کر رہے تھے، لیکن جب ہواؤں کے رخ تبدیل ہوئے تو سب کے ضمیر بھی جاگ اٹھے ہیں، اور دوسری طرف سے اب دبے الفاظوں میں شکایت کی جا رہی ہے کہ یہ سارا ڈرامہ یا ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کسی کے اشارے پہ ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کی سیاست کبھی بھی اشاروں اور اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کے بغیر نہ چل سکتی ہے، نہ چلی ہے، اور نہ آئندہ چل پائے گی۔ اب آتے ہیں جو آپ نے خارجہ پالیسی کی بات کی، وقاص شاہ صاحب نے جو بات کی، ترجیحات کی بات ہوتی ہے نا۔ اب جمہوری کہنے کو تو ایک جمہوری سیٹ اپ ہے اس وقت پاکستان میں، چاہے اس کی جو لیجیٹیمیسی کو اپوزیشن جس طرح چیلنج کر رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے، لیکن ایک جمہوری سیٹ اپ ہے۔ ایک جمہوری سیٹ اپ کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے فارن منسٹر ہے۔ اس وقت دیکھیں نا ہمارے ارد گرد کیا کچھ ہو رہا ہے، جو خارجہ پالیسی کے چیلنجز ہے، روس کیا کر رہا ہے، یوکرین میں کیا ہو رہا ہے، آپ سے ایران جو ہے وہ آپ پہ اعتبار نہیں کر رہا، چین جو ہے، چین نے آج جب عمران خان صاحب نے جس وقت 27 مارچ کو احتجاج کا اعلان کیا تو ان کے پاس باقاعدہ چینی لوگ جو ہے، رپورٹس یہ ہے کہ چینی سفیر ان کے پاس گئے کہ 2018 سے بھی پہلے جب چینی صدر پاکستان آ رہے تھے تب بھی آپ دھرنا دے رہے تھے۔ اس وقت متوقع ہے کہ چینی وزیر خارجہ پاکستان آمد ان کی متوقع ہے، انہوں نے کہا اب ہمارے وزیر خارجہ آ رہا ہے تو تب دوبارہ آپ دھرنے پہ بیٹھ رہے ہیں۔ آپ ایک جانب جو ہے انٹی امریکہ ہونے کا جو ہے آپ نے ایک تاثر دیا ہے، دوسری طرف عملاً آپ ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے یہ تاثر نکلتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب اور ان کی حکومت چین اور سی پیک اور اس جو ان کے منصوبے ہیں اس کے مخالف ہے۔ اس وجہ سے عمران خان صاحب نے اپنے احتجاج کی جو تاریخ تھی وہ پھر آگے بڑھائی۔ ترجیحات کی بات اب دیکھیں، شاہ محمود کی اس وقت جو ہے ترجیح ہماری خارجہ پالیسی، اس نے کبھی او آئی سی پہ بھی ابھی تک انہوں نے ہمیں بریف نہیں کیا، اسلام آباد کی میڈیا کو ابھی تک نہیں بریف کیا، ہمیں نہیں بتایا کہ او آئی سی میں کیا ہو رہا ہے۔ صرف ہمیں جو فورن آفس کے جو اسٹیبلشمنٹ ان سے پتہ چلا ہے کہ اس میں افغانستان ٹاپ آف دا ایجنڈا ہے، ہمیں پتہ چھٹی ہے سر، اور کچھ نہیں پتہ۔ جی، ہمیں صرف یہ پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ دونوں شہروں میں 2 دن کی چھٹی ہے، اس کی ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ اتنی مطلب کہ کلوز ڈورز والی پالیسی کیوں رکھی گئی اس چیز کے حوالے سے؟ شاہ محمود صاحب کو اس وقت مسئلہ جو ہے منحرف ارکان کو منانے کا ہے اور وفاقی حکومت کو بچانا، اور شاید جس طرح ڈاکٹر صاحب نے یا وقاص صاحب نے جو اشارہ کیا کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ پنجاب میں تبدیلی ہو، کم از کم اگر وہ پاکستان کے پرائم منسٹر نہیں بن سکتے تو کم از کم سی ایم پنجاب تو بن جائے۔ دوسری طرف اب عمران خان صاحب کو دیکھیں نا، وہ انہوں نے چین کا دورہ کیا، اس کا کریڈٹ بھی لیا، اور اب ان کے ترجمان ہمیں بتا رہے ہیں کہ چونکہ امریکہ ان کے روس جانے پہ ناراض ہے اس وجہ سے ان سے حکومت چینی جا رہی۔ لیکن عمران خان صاحب ایک بہت ہی، میں انتہائی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک بہت ہی اعلیٰ امریکی عہدیدار، وہ ہم جیسے میڈیا کے لوگوں سے پوچھ رہے، کل جب سوات میں انہوں نے جو خطاب کیا اور ڈائریکٹ جو بائیڈن کا نام لے کے اور امریکی حکومت، انہوں نے کہا یار جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے امریکہ سے اس قدر اچانک کیوں ناراض ہوئے؟ ان کو بھی سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، اور ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ واقعی پاکستان کی ریاست کی پالیسی یہ ہے کہ جس طرح 15 اگست کے بعد ایک دونوں ملک کے بیچ میں ایک تناؤ پیدا ہوا، کابل میں جو واقعات ہوئے، فالو اپ افغانستان کے بعد، اور اس کے بعد اب روس جانا ٹھیک ہے، ایک لیجیٹیمیٹ ملک ہے، ایک آزاد ملک ہے، ساورنٹ ملک ہے پاکستان، اگر روس کے ساتھ تعلقات پاکستان استوار کرنا چاہتا ہے تو اس پہ ڈائریکٹ امریکہ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ باس پرس کرے یا ناراضگی، لیکن وہ بھی سمجھنا چاہ رہے کہ امریکہ نے حالیہ دنوں میں پاکستان کے ساتھ وہ کون سا قدم اٹھایا یا کون سا پاکستان کے مفاد کے جو پہلے نہیں کی تھی، جو اس باری ہمیں ترجیحات خان صاحب کی اس وقت خارجہ پالیسی کی ترجیح ہے۔ لیکن اس کے اندر تھوڑی بہت شومین شپ کا بھی ہمیں تھوڑا بہت ایک عنصر نظر آتا ہے کہ جو ایک پاپولر سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں
اینڈ اسپیشلی ریگارڈنگ آر ریلیشن شپ ود امریکہ. یہ جو پاپولر اسٹیٹمنٹس ہے جس پہ اپلاز بھی مل رہا ہے, شاباشیاں بھی مل رہی ہیں, جیسے میں نے شروع میں مینشن کیا تھا نا, کبھی کبھار آپ وہ ایسی سلینگ میں آ جاتے ہیں اور عوام بڑی ریلیٹ کرتی ہے, عوام کہتی ہے یہ طریقہ ہے, یہی جواب دینا چاہیے. تو امریکہ کے ساتھ بھی کچھ ایسی اس وقت حالات چل رہے ہیں کہ یہ بات ہے, ڈپینڈنسی ختم کرو, رشتہ ختم کرو, تب تک ہم ان کے, میرا مطلب ہے, رہیں گے اینڈ انڈر رہیں گے اور ان کی ڈکٹیشن لیتے رہیں گے. عوام کا سینٹیمنٹ, پاپولر سینٹیمنٹ خان صاحب تک پہنچ چکا ہے, اور خان صاحب نے اس کے بیسس پہ ذرا مزید کانفیڈنس ان کا بنا ہے, اور مزید سویپنگ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ دس اسٹیٹمنٹ ول سیل اینڈ دس از اے پاپولر اسٹیٹمنٹ. یہ جو پاپولر ایک ٹیکٹکس ہے, اس حوالے سے عقیل یوسف علی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوا چلوں. سر, آر ریلیشن شپ ود امریکہ اینڈ وقت کے ساتھ ساتھ ذرا ڈیٹیریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اینڈ ہمیں اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک ٹائم تھا 90s کے اندر کچھ اس طرح کی ریلیشن شپ بنی ہوئی تھی, لیکن ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ دوبارہ ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف. لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں, اننیسیسریلی اسٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں, اپنی جو ایک ریجیکشن ہے, ڈیجیکشن ہے ٹورڈز امریکہ, اس کا کوئی جواز نہیں بن رہا, اور کسی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. عوام تو بڑی خوش ہو رہی ہے, عوام تو شاباشی بھی دے رہی ہے, اینڈ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک پرسیپشن بن رہی ہے کہ پیپل آر بیہائنڈ یو ریگارڈنگ دس اپروچ. لیکن ہماری باقی ریلیشن شپ بھی اس کی وجہ سے افیکٹ ہوں گی, ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اٹ از اے سپر پاور. اتنی زیادہ سویپنگ اسٹیٹمنٹس پبلک میں, پبلک پلیٹ فارم کے اوپر دینا ہمارے مفاد میں لانگ ٹرم میں کتنا ہے؟ بالکل نہیں ہے. یہ کس جواز کے بنیاد پر کوئی بھی ہمیں یہ کنوینس کرنے کی کوشش کر سکتا ہے, انکلوڈنگ عمران خان, کہ میں اس لیے ہیرو بننے جا رہا ہوں کہ میں نے امریکہ کی خواہش کے برعکس روس کا دورہ کیا. یہ تو امریکہ پر یا پاکستان پر تو امریکہ کی انویسٹمنٹ جو ہے نا, وہ تو کیوان بھائی تقریباً 50-60 سال سے جاری ہے. امریکیوں کو ہم نے اپنا گلا بعض جگہوں پر یا بعض مقامات پر یا بعض فیزز پر جو ہے نا پیش کیا ہے. وہ نہیں مانگ رہے تھے کہ آپ گلا دے دے کہ میں ان کو دبا لوں. یہ تو ہماری تاریخ ہے, اس میں تو ہے ہی نہیں. آپ نے پاپولر اسٹیٹمنٹ کی بات کی, آپ کو یاد ہوگا یا آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ ایک وقت میں جب پوری دنیا یا جو ہمارے دشمن قوتیں تھی, ہمیں ان سے کوئی گلا نہیں ہے, ہمیں تو اپنے حکمرانوں سے گلا ہے. میں انڈیا کی مخالفت کیوں کروں, میں امریکہ کی مخالفت کیوں کروں, جب ہم خود جا کر قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو خود عزت کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی رازوں کو وہ کرتے ہیں, ڈسون کرتے ہیں یا اس کو پبلک کرتے ہیں. دیکھیں, ایک بہت بڑی لیڈر نے, یہ موضوع سے ہٹ کر ہے مگر عمران خان صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب میں بہت سی چیزیں بہت مشترک بھی ہے, اس پر بھی میڈیا میں بحث ہونی چاہیے. بھٹو صاحب نے پبلک کو خوش کرنے کے لیے نعرہ لگایا تھا کہ ہم 1000 سال تک انڈیا کے خلاف لڑیں گے. پھر جو کچھ ہوا, پروگرام میں اتنا ٹائم ہے نہیں کہ ہم اس میں جا کر اس پر بحث کریں. اسی قسم کی آج جو چند کاریڈور میں بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ رشید نے بات کی, وقاص صاحب نے بھی بات کی, کہ باقاعدہ چائنیز کو ایک عجیب قسم کے مخلوق کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا ہے کہ بھائی آپ ہماری ہیلپ کرو, ہمیں اس لیے حکومت سے ہٹایا جا رہا ہے. یہ آج کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ میں یہ ہمارے وزیر اعظم جو ہے نا وہ رشیا گئے ہیں, اور یہ امریکہ کی سازش ہے. یہ امریکہ کی سازش والے سے تو کم از کم مین اسٹریم میڈیا پر اور پالیٹکس پر تو اس پر پابندی ہونی چاہیے, اگر میرا بس چلے کہ یار یہ سازشوں والا کاتا جو ہے نا کم از کم یہ چھوڑ دیں. دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوئی ہے, ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ پاکستان کے سب سے کمزور ترین وزیر اعظم جونیجو صاحب نے, جو کہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئے تھے, اور وہ ضیاء الحق جیسا بندہ جب افغان جنگ پیک پر تھا اور انٹرنیشنل جو ہے نا ری الائنمنٹ ہو رہی تھی, اس نے جنیوا معاہدہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف. یہ ہم سب کو پتا ہے, ہم پانچوں کو پتا ہے, اور اسی کے کاتے میں وہ چلا بھی گیا, مگر اس نے کیا اور اس کا جو پھر انجام ہوا مگر وہ کڑا رہا. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے ISI کے سب سے بڑے طاقتور ترین جرنیل کو, جس نے یہ تمام چیزیں ڈیزائن کی تھی, اس کو کس وزیر اعظم نے جو ہے نا گھر بھیج دیا تھا؟ حمید گل صاحب کو بینظیر بھٹو نے بھیج دیا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے نواز شریف صاحب کے کریڈٹ پر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے 2 آرمی چیفز کو گھر بھیج دیا اور تیسرے کو بھیج رہا تھا کہ انہوں نے خود جو ہے نا پہل کر کے. تو میرے خیال میں کیوان بھائی, یہ باہر کی سیاست کو جب ہم اپنے انٹرنل سیاست میں لے کر آتے ہیں اور اس پر اٹھاؤ بٹھاؤ کرتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ بہت غلط طرز عمل ہے. اب جا کر اتنے تجربات کے بعد ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے, ہمیں اپنی پالیسی خود بنانی چاہیے. اور اس پارلیمنٹ کو میں آپ کو ایک بات بتا دوں
चंद एक प्रोसेस हुआ है बाद पार्लियामेंटेरियन या पार्लिमानी लीडर्स के साथ, हम सबको पता है कि आर्मी की आला तरीन हुक्काम या जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि वो ही इस निज़ाम को चलाते हैं, वो जब इन सियासतदानों के सामने बैठते हैं तो वो कहते हैं कि, या ये सियासतदान खुद कहते हैं कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, बस आपने बता दिया, हमें पता नहीं था, आपने बता दिया, आप जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है। आप मुझे बताइए, ये रशीद साफी बैठा हुआ है, इसके प्रोग्राम में 4 दिन पहले एमल वली खान, मैं हैरान था कि वो किस तरह इतने बड़े चैनल पर बैठकर बात कर रहा था। वो कह रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन जिंदा है, वो जो मारा गया था वो कर रहे थे कि उसका कोई कैरेक्टर था। अजीब किस्म की बात है यार, आप लोग हाँ इतने बड़े लीडर होकर इतने बड़े चैनल पर रशीद साफी, जिसको तमाम डिटेल्स का पता भी है, उसके सामने ये बात कर रहे हो यार, करोड़ों लोग लाखों लोग देख रहे हैं। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट का रोल ठीक नहीं है केवान भाई, तो हमारे सियासतदानों का रोल भी ठीक नहीं है इस वक्त। बिल्कुल यही बात है। इसी नोट पे प्रोग्राम का इख्तिताम करना सर, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास, आई हैव टू वाइंड अप द शो। बहुत वैल्यूबल इनपुट है एंड आई एम ग्लैड कि आखिर में जाके आपने वो सारे अल्फाज रिपीट किए, क्योंकि तब से मैं वही नोट कर रहा था कि हमारी पूरी गुफ्तगू के अंदर जो की वर्ड्स होंगे ना, वही रिफ्लेक्शन होगी हमारे मौजूदा हालात के हवाले से। की वर्ड्स हमारी कॉन्वर्सेशन के अंदर ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत ज़्यादा आते हैं, आने पड़ते हैं, इट्स अ रियलिटी। फिर साथ साथ हमारी अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप है उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स अ रियलिटी। साथ साथ एक हमारी आवाम का बड़ा फेवरेट लफ्ज़ है साजिश। जिस चीज़ की समझ नहीं आती, सर के ऊपर से गुजरती है, वो साजिश बन जाती है। तो इस इलिटरेसी को और लैक ऑफ अवेयरनेस और एजुकेशन को भी एड्रेस करना है, क्योंकि जिस चीज़ की कॉम्प्रीहेंशन नहीं है वो साजिश के ज़ुमरे में डालना बहुत आसान है। साजिश का बहुत ज़्यादा लिया जाता है। फिर जमहूरियत के साथ जो हमारी रोमांटिसिज्म है, कुछ अगर गलत होता हुआ नज़र आए तो जमहूरियत का बहाना बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये हमारे सियासतदान की आदत है, सियासतदानों की आदत है। फिर जो दोस्तियों के हवाले से जो एक पॉपुलर स्टेटमेंट्स है ना, कि किस दोस्ती को जस्टिफाई करना है, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं सियासतदानों की। अब एमल वली खान साहब का जो उन्होंने जिक्र किया है, वो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट थी, वो जानते हैं वो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट थी, और उनको पता है टीवी पे जब आएगी तो सोशल मीडिया पे जाएगी और इसके हवाले से डिस्कोर्स नहीं होना, लेकिन इस पे आगे मतलब कि वायरल बड़ी होनी है वो चीज़। तो वायरल स्टेटमेंट्स की एक ऑब्सेशन भी बनी हुई है कि एक ऐसी बात मैं ज़रूर कर जाऊं जो छा जाए, ताकि उसके बहाने मैं रेलेवेंट हूं और फिर जो पते की बात है फिर मैं मजीद कर सकूं। तो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स वाली जो एक गंदी आदत पड़ी हुई है हमारे सियासतदानों को, स्पेशली टेलीविजन पे आके या फिर जलसे के दौरान इतनी ज़्यादा आवाम के सामने, ये थोड़ी बहुत आदत हमें छोड़ने की ज़रूरत है। बिकॉज ये कल्चर डेवलप हो रहा है और हर घर के अंदर ये कल्चर डेवलप हो जाएगा कि एक बच्चा भी अपने बाप के सामने आके फिर स्वीपिंग स्टेटमेंट देना शुरू कर देगा। फिर जो हम बड़ा एक, मेरे बचपन में थोड़ा बहुत मुझे याद है, आई मीन थोड़ी जवानी या बचपन की बात कर लें, कि फिर बड़ा रोमांटिसाइज किया जाता है कि ये डंडे की जोर पे ही ठीक होंगे, उसको बड़ा हम रोमांटिसाइज। जब हम डंडे की बात करते तो बड़े होकर मुझे पता चला कि हम एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। वो रियलाइजेशन हमें बाद में आई थी। तो ये हमने परसेप्शन बनाई अपने घर के अंदर, और फॉरेन लेवल पे भी अब ये परसेप्शन इतनी एक्सेसिबल हो गई क्योंकि सोशल मीडिया बड़ा एक्सेसिबल हो गया है। तो इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है, कंट्रोल्ड परसेप्शन की बात करनी है। काम की जो परसेप्शन है, हमारे मुफाद में जो परसेप्शन है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग गुड इन पाकिस्तान, वो परसेप्शन के हवाले से हमने बात की। इसकी वजह से अगर थोड़ी बहुत होता है ना, सच्चाई का जो एक साथ हम देते हैं, उसके बहाने बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, उसको थोड़ा कंटेन करें, फिल्टर करें, और फिर सच्चाई की तरफ भी हम आना शुरू कर देंगे। पहले अच्छाई की तरफ जाते हैं कि मुल्क की बेहतरी और अच्छाई किस चीज़ में है, फिर सच्चाई की तरफ प्रायोरिटाइज़ करेंगे। इसी नोट पर ओवर द फेंस से हम चाहेंगे इजाज़त। अपने पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉर देयर वैल्यूबल एडिशंस एज वेल। पेशावर सेंटर के अंदर भी वकास शाह साहब और अकील यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द पार्टिसिपेशन एंड योर एडिशन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के अंदर आपने जो शिरकत अगर करनी है तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आप फीडबैक दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त अगले हफ्ते तक के लिए। मेरा नाम है केवान हामिद। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान पाइंदाबाद।